अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बहुत कम ऐसा होता होगा कि मुल्क के चारों सूबों के वुज़राए आला सियासी इख्तलाफात के बावजूद एक फोरम पर जमा हो। बहुत कम ऐसा होता होगा कि 27 मुल्कों के सरबराह एक फोरम पर जमा हो। 60 से ज़ायद मुल्कों के नुमाइंदे एक फोरम पर जमा होंगे और ये सब मिलकर 65 मुल्कों के लिए एक मंसूबे को अमली शक्ल देंगे। 2 दिन बाद बेल्ट एंड रोड फोरम चीन में होगा और एक ऐसे मंसूबे पर बात होगी जो अमलन दुनिया का नक्शा बदल देगा। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट इस मंसूबे को हालिया तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा करार दिया जा रहा है। इसे किसी भी एक मुल्क की सबसे बड़ी सरमायाकारी भी करार दिया जा रहा है। क्या इस मंसूबे की तकमील के बाद चीन दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा? अमेरिका ने दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप की बहाली के लिए मार्शल प्लान दिया, जिसके बाद अमेरिका का यूरोप और पूरी दुनिया पर असरो सूख बढ़ गया। मगर चीन का यह मंसूबा वन बेल्ट वन रोड मार्शल प्लान से भी, दूसरी जंग अजीम के बाद जो अमेरिका ने मार्शल प्लान दिया उससे भी 7 गुना ज्यादा बड़ा है। 65 मुमालिक इस मंसूबे का बराह रास्त हिस्सा। 1300 अरब डॉलर का यह मंसूबा चीन से यूरोप, मशरिकी अफ्रीका और लातीनी अमेरिका तक जाएगा। और एक रास्ता जमीनी है जिसे वन बेल्ट कहा जा रहा है, जो चीन से सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जाएगा। और एक रास्ता समुद्री है जिसे वन रोड कहा जा रहा है, जो चीन से जनूब मशरिकी एशिया से मशरिकी अफ्रीका तक जाएगा। ऐसा नहीं कि ये रास्ते नए हैं, इन ममालिक के दरमियान पहले से राब्ता नहीं, मगर इस मंसूबे के तहत सड़क का मयार, सफरी सहूलतें और सड़क के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मिसाली होगा। मईशत बेहतर होगी, तिजारत बढ़ेगी, अशिया की तेजी से मुंतकली मुमकिन हो सकेगी, आलमी ताउन फरोग पाएगा और पाकिस्तान इस मंसूबे का इंतहाई अहम किरदार होगा। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा बेल्ट एंड रोड मंसूबे का बहुत अहम हिस्सा होगा। और इस मंसूबे को आगे कैसे बढ़ाना है, रूस, तुर्की समेत दुनिया के 27 मुमालिक के सरबराह चीन में जमा हो रहे हैं। इसके अलावा 50 से ज़ायद मुमालिक के वुज़रा और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे, जो 14 और 15 मई को बीजिंग में होगा। इस फोरम में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी अहम वुज़रा के साथ साथ चारों वुज़राए आला के साथ चीन पहुंच गए हैं, जहां वो 17 मई तक क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे का अहम एजेंडा तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे और सरमायाकारी का फ़रोग़ है। और इस मौके पर सीपेक के हवाले से कई वजारतों के साथ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने की भी तवक्को है। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के दौरान मुख्तलिफ मुमालिक के सरबराहों से मुलाकातें भी होंगी। चारों वुज़राए आला अपने अपने सूबों में इन्वेस्टमेंट लाने की भरपूर कोशिश करेंगे, उसके लिए MOU साइन करेंगे। वज़ीर आज़म हांगकांग का भी दौरा करेंगे। ये फोरम चीनी सदर के सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के मेरीटाइम सिल्क रोड मंसूबे का हिस्सा है, जबकि सीपैक इस मंसूबे का अहम प्रोग्राम है। और चीन ने तिजारत का दायरा कार एशिया, यूरोपीय और अफ्रीकी मुमालिक तक वसी करने के लिए पाकिस्तान में बंदरगाहों, रेलवे, सड़कों के नए सिल्क रोड पर काम शुरू कर दिया है। चीनी सदर ने 2013 में यह मंसूबा पेश किया और इसे अब वन रोड एंड वन बेल्ट मंसूबे का नाम दिया जा रहा है। इब्तिदाई तौर पर इस मंसूबे के तहत 65 मुमालिक आपस में जुड़ जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 अरब 40 करोड़ अफराद इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और इस मंसूबे का आलमी मईशत में हिस्सा तकरीबन 30% होगा। चीन ने इस मंसूबे 40 अरब डॉलर पहले ही मुख्तस कर दिए हैं। वस्ती एशिया, जनूबी मशरिकी एशिया, मशरिक वस्ता, यूरोप और अफ्रीका इसका हिस्सा होंगे, जबकि लातीनी अमेरिका को भी इसका हिस्सा बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मंगोलिया से मलेशिया, थाईलैंड से तुर्कमानिस्तान और इंडोनेशिया से ईरान तक ये मंसूबा फैला हुआ है। न सिर्फ ये तमाम मुमालिक आपस में जुड़ जाएंगे, बल्कि इस राहदारी के रास्ते में कई मुआशी मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे, जिसमें पावर प्लांट्स होंगे, सोलर फार्म होंगे, मोटरवेज, पुल, पोर्ट्स और हाई स्पीड रेलवे लिंक कायम किए जाएंगे। और ये सब कुछ चीनी बैंकों और अफरादी कुव्वत के ताउन से मुमकिन हो सकेगा। इस मंसूबे की पहली कामयाबी कुछ दिनों पहले सामने आई, जब चीन से ट्रेन बरतानिया और फिर बरतानिया से ट्रेन चीन पहुंची। जदीद चीन के बानी माओ ज़ेतुंग ने एक दफ़ा कहा था कि एक वक्त आएगा कि मशरिक की हवा मगरिब पर हावी हो जाएगी। इसी मुनासबत से चीन से चलने वाली ट्रेन का नाम मशरिक की हवा रखा गया। साल के आगाज़ में नए सफ़र का आगाज़ हुआ और 1 जनवरी को ट्रेन चीन से निकली और एशिया और यूरोप से होती हुई 18 दिन बाद बरतानिया पहुंची। इसी तरह ट्रेन 10 अप्रैल को बरतानिया से चली और 2 बड़े आज़मों के 8 मुमालिक से होती हुई 27 अप्रैल को चीन पहुंची। ट्रेन ने तकरीबन 8000 मील का सफ़र तय किया और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन रोड कहा जा रहा है। इस मंसूबे को अमल में लाने के लिए बेल्ट एंड रोड फोरम कायम किया गया, जिसे चीन की
خارجہ پالیسی کی بہت بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے، اور گارجین اخبار میں شائع ہونے والے آرٹیکل کے مطابق چین کی بڑی طاقت اور معیشت اور انفراسٹرکچر کی تعمیر اس وقت اس کی بڑی طاقت کا بہت اہم کردار ادا کرے گی طاقت میں، اس لیے چین ان دونوں چیزوں کو اس منصوبے میں استعمال کر رہا ہے۔ اپنی معاشی سفارتکاری کے ذریعے سڑکوں کی تعمیر، ریلوے پائپ لائنیں بنا کر ایشیا کو ضم کر رہا ہے، اور چین ہی وہ واحد ملک ہے جو یہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جتنے ان کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس کے ہونے کی وجہ سے سال ہر سال میں فورن ایکسچینج ریزروز جمع ہوئے، اس کو خرچ کر کے اپنی معیشت کی جو رکتی ہوئی رفتار کی بات کی جا رہی تھی کہ کہیں رک نہ جائے، اس سے اور اس کو تیز کر سکتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب مغربی ممالک اپنے تحفظ اور تنہائی پر غور کر رہے ہیں، چین معاشی گلوبلائزیشن کو فروغ دے رہا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف ملکوں کو بر اعظموں بلکہ تہذیبوں کو آپس میں جوڑ دے گا، اور اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ چین چاہتا ہے کہ یہ منصوبہ صرف 65 ممالک تک محدود نہ رہے بلکہ دیگر ممالک بھی شامل ہوں۔ چین بھارت کو بھی ون روڈ ون بیلٹ منصوبے کا حصہ بننے کا خواہش مند ہے اور بنانے کا، اور اس حوالے سے بھارت میں چینی سفیر کا ایک بیان بھی سامنے آیا، جسے بعد میں چینی سفارت خانے نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا۔ چینی سفیر نے بیجنگ میں ہونے والی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے بھارتی حکام کو پیشکش کی کہ اگر پاک چین اقتصادی راہداری کا نام تبدیل کر دیا جائے تو بھارت بھی ون روڈ ون بیلٹ منصوبے میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جو شملہ معاہدہ ہے اس کے تحت اس کے حل کے حوالے سے چین اس کا حامی ہے۔ اس بیان کے بعد پاکستان کے اعتراض پر چین نے اپنے سفیر کے بیان کے متعلقہ حصوں کو ایمبیسی کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا، اور بھارت بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شریک ہو نہ ہو، یہ منصوبہ بہت بڑا منصوبہ بننے جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان پر کس طرح اثر انداز ہوگا، کس طرح سے پاکستان کے حالات بدلیں گے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ چیئرمین پارلیمانی کمیٹی سی پیک مشاہد حسین سید صاحب جو بیجنگ میں موجود ہیں، اس وقت چین سے میں جوائن کر رہے ہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب بہت شکریہ صاحب۔ پیسہ 1300 ارب ڈالر، ایک بہت بڑا منصوبہ۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ظاہر سی پیک پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، سی پیک کے ذریعے پاکستان کتنا بڑا پلیئر ہے اس پورے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کا؟ شاہزیب صاحب آپ کو بڑا السلام علیکم، اور جیو کے ویورز کو بیجنگ سے میری طرف سے السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیجنگ اور چائنا کی جدید تاریخ کی سب سے اہم کانفرنس ہے، کیونکہ یہ جو او بی او آر جو آپ کہہ رہے ہیں، ون بیلٹ ون روڈ، جس کا سی پیک میں یہ کہوں گا کہ حصہ نہیں صرف بلکہ اس کا محور ہے، اس کا ستون ہے، اس کا سینٹر پیس ہے، وہ کانفرنس ہو رہی ہے بیجنگ میں۔ اور پاکستان واحد ملک ہے جہاں دونوں جو لینڈ روٹ ہے سلک روڈ کا اور میری ٹائم روڈ اکٹھے مل رہے ہیں، اور 28 ممالک کے آ رہے ہیں ہیڈز آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، اور کل اناؤنس ہوا تھا کہ شاید امریکہ بھی اپنا نمائندہ بھیج رہا ہے، اور 100 سے زیادہ ممالک ادھر ہوں گے، اور 1500 لوگ فورنرز آئے ہیں، تھنک ٹینکس کے، سیاستدان کے، ایکٹیوسٹ ہے۔ تو اس سطح پر اتنی بڑی کانفرنس نہیں ہوئی، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ اتنا کافی پیسہ خرچ ہوگا، میں یہ بتا دوں کہ اگلے 5 سال میں انفراسٹرکچر میں جو ون بیلٹ ون روڈ ہے اس کے تحت 5 کھرب ڈالرز خرچ ہونے ہیں کنیکٹیوٹی کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا سکیل، میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی کا یہ سب سے بڑا اہم سفارتی اور ڈیولپمنٹل انیشیٹو ہے چائنا۔ اور اتنی بڑی کنیکٹیوٹی ہے جو ظاہر بر اعظموں کو آپس میں ملا رہی ہے، ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک پالیسی ہے اس میں نظر آتا ہے کہ ان کے تو جو مختلف ٹریڈ اگریمنٹس تھے اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں، ساتھ ہی اس خطے میں آسٹریلیا تک اگر آگے دیکھیں تو وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں، اور یہ لکھا گیا باقاعدہ طور پر کہ یہ سب چین کی طرف چلے جائیں گے۔ جب ایک اتنا بڑا میسو پروجیکٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سینٹر آف اکانومی ہے، جو سال ہر سال سے امریکہ ہے، وہ اب شفٹ ہونے جا رہا ہے، وہ اس طرف آ رہا ہے، اور چین اب سینٹر آف اکانومی بننے، دنیا کا کی ایک ایسی اکانومی بننے جا رہا ہے جو سینٹر ہوگی؟ میں ذرا اس کو آپ کے جو خیالات کو اور وسیع میں لیتا ہوں کہ نہ صرف سینٹر آف اکانومی، معیشت کا مرکز، بلکہ جو ایک بیلنس آف پاور ہے، طاقت کا توازن ہے، سیاسی طور پر، اسٹریٹجک طور پر اور اقتصادی طور پر وہ شفٹ ہو رہا ہے مغرب سے مشرق کی طرف۔ امریکہ میں ایک بحران آیا ہوا ہے، ٹرمپ خود سروائیو کر رہے ہیں، کیا امریکن اسٹیبلشمنٹ اس کو جینے دے گی کہ نہیں؟ یورپ کا جو حال ہے آپ کے سامنے برا ہے، بریکسٹ ہو گیا ہے، تو مغرب کا زوال دیکھ رہے ہیں، اور مشرق جو ہے نا، جو علامہ اقبال نے کہا تھا مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، اس کا جو ہے محور وہ چین ہے، ورلڈ کی دوسری بڑی اکانومی ہے۔ اور چائنا نے شو کر دیا ہے کہ پچھلے 35 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکال کے مڈل کلاس کے مین سٹریم میں لائے ہیں۔ تو انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کا جو اکنامک ماڈل ہے
ڈیولپمنٹل ماڈل ہے وہ کامیاب ماڈل ہے. انہوں نے عوام کے مسئلے بھی حل کیے اور غربت کا خاتمہ بھی کافی حد تک کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہیومن ہسٹری کی. تو اب انہوں نے وہ تیار ہیں ایک انٹرنیشنل رول ادا کرنے کے لیے جس میں سب کے فوائد ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے, کیونکہ سی پیک اس کا ایک ستون اور محور. مطلب ساتھ میں یہ بتائیے گا, ظاہر ہے چائنا کی جو اکنامک پالیسی ہے اس کے صاف ڈائریکشن اس کی نظر آتی ہے کہ چائنا فرسٹ پالیسی کے تحت وہ چلتے ہیں. کیا پاکستان میں کچھ کنسرنز ہیں کہ بھئی اتنے زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو چائنا مکمل طور پر کنٹرول نہ کرنے لگ جائے پاکستان کو, انفلوئنس اتنا نہ ہو, ایک ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بن جائے, جب اس کے جو اتنا لون لے رہے ہیں جب اس کے آؤٹ فلوز ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی کرپل نہ کر جائے, کیونکہ پاکستان کے ویسے کوئی ایکسپورٹس کے نمبرز بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. بہت سارے پاکستان میں کنسرنز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب چائنا فرسٹ کے تحت چلتا ہے, معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے, انڈیا سے اختلافات ہوں کوئی بھی ہوں, معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے چلتا ہے, ہم بھی پاکستان فرسٹ کر کے چل رہے ہیں, یہ کنسرنز درست نہیں ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں؟ جی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہمارے ہاں ایک طبقہ بن گیا جو ہمیشہ رونا دھونا کرتا ہے, what I call a cribbing club. ان کو کوئی چیز اچھی نظر نہیں آتی, وہ سمجھتے ہیں glass is always half empty. میں سمجھوں گا glass is half full. جب چائنا نے پاکستان کے مستقبل پر, پاکستان کے عوام پر, پاکستان کے معیشت پر اعتماد کا ووٹ دیا سی پیک کے ذریعے ہے. ہم اس سے پہلے $200 ملین $100 ملین کے لیے بھیک مانگتے تھے ورلڈ بینک IMF کا. اس وقت کوئی مغرب کا ملک نہ کوئی مسلمان ملک پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار تھا. ہمارا امیج تھا ایز اے فیلنگ اسٹیٹ, ٹیررزم. اب ہمارا امیج تبدیل ہو گیا. چائنا نے ٹکا کے ایک ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے کہ جی we feel Pakistan has a future, Pakistan is an emerging market, پاکستان میں جان ہے, لوگوں میں کرنٹ ہے اور ہم سپورٹ کریں. تو اب پاکستان کا ایک امیج چینج ہو گیا ہے. پاکستان ایک کی پلیئر بن گیا اس خطے میں اور ہمیں فوائد ہوں گے اس کے. ہم اس کو دیکھیں نا, آپ ڈیڈ پروجیکٹ تھا تھر کول, وہ زندہ ہو گیا. گوادر پورٹ ڈیڈ پروجیکٹ تھا, زندہ ہو گیا. آپ کے سارے چیف منسٹرز اب شامل ہیں, وہ آئے ہیں بیجنگ, ان کو سب کو ثمرات نظر آ رہے ہیں. ایک اقتصادی ترقی کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ کا ریلوے ڈیٹ تھا وہ ریوائیو ہو رہا ہے. آپ کے سارا اسپیشل اکنامک زونز بن رہی ہیں اور اس کے فوائد سب کو ملیں گے. باقی جو ایشوز ہیں آپ ریزالو کریں, لیکن یہ جو خوف اور نیگیٹیوزم, میرے خیال میں ہم اس سے نکلیں باہر. یہ پہلے بھی یہ تھا کہ ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایک نیگیٹو اور کربنگ سٹائل پہ اور ایک سینیکل سٹائل پہ, اس سے باہر نکلیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے. ہمارا جو رول ہے, ہمارا جو ریلیشن شپ ہے چائنا سے, ہم اس کو لیوریج کر رہے ہیں پاکستان کے مفاد کے لیے, پاکستان کے عوام کے مستقبل کے لیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مشرف حسن سید صاحب موجود تھے, بیجنگ سے جوائن کر رہے تھے. بہت مثبت ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں اس کو کہ اب مشرق کی طرف سارے معاملات آ رہے ہیں. مغرب سے جو سینٹر آف اکانومی ہے, جو انفلوئنس ہے, سینٹر آف ورلڈ اکانومی اور انفلوئنس, وہ چائنا بنے گا اور یہ پورا خطہ بن رہا ہوگا. پاکستان کا اس میں کردار بہت زیادہ اہم ہوگا. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں. آج ایک بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ ہوا, غفور حیدری صاحب پر حملہ ہوا. اہم بات یہ ہے داعش ایک حملہ کلیم کرے, مولانا فضل الرحمان صاحب پر کیوں, ان کی جماعت پر کیوں, اس سے پہلے ان پر بھی حملے ہوئے ہیں, کیا وجہ نظر آئے گی کہ انہیں ٹارگٹ کیا جائے؟ ایک تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بے امنی کے شکار بلوچستان میں دہشت گردوں نے آج پھر صوبے کے امن کو نشانہ بنایا. مستونگ میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا, جس میں عبدالغفور حیدری کو زخم آئے لیکن وہ محفوظ رہے, جبکہ ان کے ڈائریکٹر اسٹاف اور ڈرائیور سمیت 25 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہوئے. ابتدائی تحقیقات میں حملے کو خودکش قرار دیا جا رہا ہے اور پولیس کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب مولانا عبدالغفور حیدری مدرسے میں دستار بندی کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے اور واقعے کے بعد مولانا غفور حیدری کو CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. داعش کے ترجمانی سمجھے جانے والی اماق نیوز ایجنسی کے مطابق حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. مستونگ کو بلوچستان کا حساس علاقہ تصور کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مستونگ میں قیام امن کے لیے FC کی 2 پلاٹون تعینات ہیں اور سیکرٹری داخلہ بلوچستان کی رپورٹ کے مطابق مستونگ میں لشکر جھنگوی, جیش اسلام اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان جیسے دہشت گرد گروپوں کا اثر و رسوخ ہے. اس حملے کی داعش کی طرف سے ذمہ داری قبول کرنا اس بات کو بھی تقویت دیتا ہے کہ لشکر جھنگوی, تحریک طالبان پاکستان اور داعش میں گٹھ جوڑ موجود ہے. تاہم تفصیلات ظاہر ہے تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی. آج کے حملے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں مخالف فرقے, پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں, لیکن JUIF اور جماعت اسلامی جیسی مذہبی جماعتیں بہت کم دہشت گردی کا نشانہ بنی. یہ تاثر عام ہے
کہ نظریاتی بنیادیں ایک ہونے کی وجہ سے یہ دہشت گرد تنظیمیں مذہبی جماعتوں کو ٹارگٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ جماعتیں طالبان جیسی تنظیموں سے مذاکرات اور انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے کی حامی رہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان کا ہدف عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی جیسی سیکولر جماعتیں ہیں جو مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی کی مخالفت کی قیمت دیتی رہی ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے قائدین اپنی جانیں دیتے رہے ہیں، مارے گئے ہیں اس سارے کے سارے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں۔ اگرچہ مذہبی جماعتیں دہشت گرد تنظیموں کا ہدف نہیں رہیں، اس کے باوجود ماضی میں ان پر حملے ہوئے۔ کوئٹہ میں 23 اکتوبر 2014 کو JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ریلی میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ مبینہ خودکش حملے میں 2 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے تھے، اور اس حملے کی ذمہ داری جند اللہ نے قبول کی تھی۔ مارچ 2011 میں مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور 30 مارچ 2011 کو ثوابی انٹرچینج پر موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ آور نے مولانا فضل الرحمان کا قافلہ پہنچنے سے پہلے ہی دھماکہ کر دیا تھا، اور حملے میں 2 پولیس اہلکار اور 10 شہری شہید ہوئے تھے۔ اس حملے کے دوسرے ہی دن 31 مارچ 2011 کو 4 صدہ میں مولانا فضل الرحمان پر خودکش حملے کی کوشش کی گئی۔ حملہ آور نے خود کو پولیس وین کے قریب اڑا لیا۔ واقعے میں 3 پولیس اہلکار سمیت 12 افراد جاں بحق ہوئے۔ JUIF سندھ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر خالد سومرو کو 29 نومبر 2014 کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، اور جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد پر بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ 19 نومبر 2012 کو مہمند ایجنسی میں قاضی حسین احمد کے قافلے کے قریب برقع پوش خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا، جس میں وہ محفوظ رہے۔ یہ تھے چند واقعات جو مذہبی سیاسی قیادت پر ہوئے، لیکن آج مولانا عبدالغفور حیدری پر حملے نے ایک بار پھر سے سوالات اٹھائے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور پروگرام جرگہ کے میزبان سلیم صافی صاحب۔ سلیم صافی صاحب بہت شکریہ۔ صافی صاحب، دوسری جماعتوں پر ظاہر ہے ببانگ دہل کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، ان پر حملے بھی ہوتے رہے ہیں۔ مذہبی جماعتیں کیوں؟ قاضی حسین احمد صاحب پر بھی ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب پر ہو چکے ہیں، آج عبدالغفور حیدری صاحب پر حملہ، کیا وجہ ہے انہیں ٹارگٹ کرنے کی؟ شاہزیب، یہ اتنا کمپلیکس گیم بن گیا ہے اور اتنا ڈرٹی گیم بن گیا ہے کہ اس کو سمجھتے سمجھتے بعض اوقات انسان خود پاگل تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ پوری طرح سمجھ نہیں پاتا۔ اب دیکھیں، یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ جب قاضی حسین احمد صاحب پہ ایک حملہ ہوا تھا محمد ایجنسی میں، تو بعد میں پتا چلا کہ وہ اس بندے نے کیا تھا جو ماضی میں کسی زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے ہیرو سمجھے جاتے تھے، میجر مسگل نے بیسیکلی اس کو پلان کیا تھا۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے اگر افغان NDS ہے یا را وغیرہ ہے، تو پھر ANP کے زیادہ لوگ ان کے ہاتھوں مارے گئے، جو کہ افغان حکومت کے ساتھ ان کا اچھا تعلق رہتا ہے۔ اب جہاں تک ان کا تعلق ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا، تو اگر ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو پاکستانی طالبان یا داعش جو کچھ بھی ہو، یہ نکلے ہیں افغان طالبان کے بطن سے، اور افغان طالبان کو یہ لوگ اپنا بھی شاگرد کہتے تھے، مولانا سمیع الحق بھی کہتے تھے کہ یہ میرے شاگرد ہیں۔ دونوں دیوبندی بھی ہیں، اور ان کے نظریے کو بڑی حد تک شروع میں اگر جماعت اسلامی نے جہادی سوچ کو پروان چڑھایا ہے، تو JUI نے پھر طالبان کے سوچ کو نظریاتی غذا فراہم کی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ان لوگوں کو ان کا اتحادی ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف TTP جیسی قوت ہے یا داعش جیسی قوت ہے، وہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کو اپنی راہ میں سب سے بڑی مزاحم بھی یوں سمجھتی ہے، کیونکہ وہ ان کی طرح دینی گراؤنڈ پہ کھیل کے لوگوں کو ان کی طرف یا ملیٹنسی کی طرف جانے سے روکتے ہیں، اور وہ سیاست کی بات کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ کچھ عرصے سے تو افغان حکومت کے ساتھ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب، خصوصاً حامد کروئی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات استوار ہوئے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے آپ کو اب عالمی برادری کے لیے بھی قابل قبول بنانا چاہتا ہے۔ لیکن پھر جو ایجنسیوں کا گیم آ جاتا ہے، اس میں جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب سعودی عرب کے قریب گئے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جو اینٹی سعودی فورسز ہوں گی، اگر ان کا کسی ملیٹنٹ گروپ پہ اثر ہوگا تو یقیناً وہ ان کا رخ JUI کی طرف موڑنا چاہیں گے۔ مطلب پھر تو یہ ثابت ہوا نا کہ ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کسی اور کے ایجنڈے کے تحت یا نظریاتی طور پر ساتھ ہونے کے باوجود بھی یہ بخشتی نہیں ہیں۔
اور پاکستان نے ماضی میں بھی دیکھا طالبان کے حوالے سے تھا کہ جن پر ہمارا انفلوئنس ہے، بات آگے بڑھے گی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ طالبان کی جب حکومت آئی تو ان کا اپنا ہی ایجنڈا تھا، اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے تھے اس حوالے سے، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ جو افغان طالبان یا دوسرے معاملات ہیں، جب یہ قاضی حسین احمد صاحب کو نہیں چھوڑتے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کی پارٹی کو نہیں چھوڑتے، تو یہ سمجھا جائے کہ یہ کسی بھی طریقے سے اگر کسی قومی دھارے میں آ بھی گئے افغانستان میں تو ہمارا کوئی ان پر اثر و رسوخ ہوگا، یا ان کا اپنا ایجنڈا ہے، اسی ایجنڈے کے تحت چلیں گے، یہ توقع رکھنا بیکار ہے؟ لیکن تاریخ کا سبق تو یہی ہے، اور جس سے بدقسمتی سے ہم نے کوئی بھی سبق نہیں سیکھا، کہ ریاست اور اسٹیٹ سے ہٹ کے جب بھی کوئی ملیٹنٹ اور مسلح گروپ بنتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، بلکہ عموماً وہ اپنے خالقوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اور پھر اب یہ آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ سے زیادہ اب یہ ایک اسٹریٹجک گیم بن گیا ہے، اور مختلف ایجنسیاں ان لوگوں کو اپنے اپنے لیے استعمال کرتی ہے، اور وہ لوگ بھی اپنی سروائیول کے لیے اور اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پھر ان کو جس بھی قوت سے سپورٹ ملتا ہے تو وہ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ مجاہدین کے بارے میں بھی ہمارے یہ اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ جن لوگوں کو آج ہم شمالی اتحاد کہتے ہیں اور جن کو ہم اس وقت بڑے انڈیا کے ساتھ نتی کرتے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جو پاکستان میں رہتے تھے، جن کو پاکستان نے سپورٹ کیا تھا، اور ان کی آئیڈیالوجیکل وابستگی بھی نسبتاً پاکستان کے ساتھ زیادہ تھی۔ افغان طالبان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اور دوسری طاقتوں کے ساتھ ان کے روابط زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس میں تو اگر کوئی خامخواہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں رکھتا ہے کہ فلاں پہ اس کا اثر ہے، فلاں پہ اس کا اثر ہے، یا وہ ہمارے زیر اثر رہیں گے، تو وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، کسی اور کا شاید کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، بتا رہے ٹوک انداز میں بتا رہے تھے کہ حقیقت اس معاملے کی ہے کہ آپ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید اہم خبریں ان پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آج سندھ اسمبلی میں 10 سال بعد بھی 12 مئی کے واقعے پر کارروائی نہ ہونے پر مذمتی قرارداد منظور ہوئی ہے۔ 10 سال بعد بھی بیانات دیے گئے، تنقید ہوئی۔ سینئر وزیر نثار کھوڑو نے کہا کہ 12 مئی کو بے گناہ لوگ مرتے رہے، مگر اس وقت پرویز مشرف نے مکہ لہرایا تھا جسے وہ آج تک نہیں بھولے۔ اپوزیشن جماعت ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ 12 مئی میں ملوث افراد کو سزا دی جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے سانحہ 12 مئی پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران 12 مئی 2007 کو ہونے والی قتل و غارت گری پر یہی ہوتا آ رہا ہے۔ الزامات، تنقید، مذمت، دعوے، مذمتی قراردادیں۔ گزشتہ سال بھی بڑے دعووں کے ساتھ وسیم اختر کو گرفتار کیا گیا، میڈیا پر بیانات آئے، دعوے آئے، اور آج 12 مئی کے 2007 کے کیس میں بھی نامزد میئر کراچی ضمانت پر رہا ہیں، جنہیں میئر بننے سے پہلے 19 جولائی کو گرفتار کیا گیا۔ پہلے کہا گیا کہ دہشت گردوں کے علاج کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، پھر کہا گیا کہ 12 مئی واقعے میں بھی مقدمات ہیں۔ ان کی گرفتاری کے بعد گزشتہ سال 26 جولائی کو مبینہ اعترافی بیان سامنے آیا، پھر اس سے متعلق دستاویز بھی پولیس کی تفتیشی رپورٹ کی صورت میں سامنے آئی، جس میں لکھا تھا کہ وسیم اختر نے 12 مئی کے حوالے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ پولیس کی تفتیشی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وسیم اختر نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا کہ 12 مئی کو متحدہ کے قائد نے افتخار چودھری کی ریلی نہ نکلنے کی ہدایت دی۔ 10 مئی کو 9-0 پر اجلاس ہوا جس میں طے پایا کہ حالات خراب کرنے ہیں، پولیس مزاحمت نہیں کرے گی۔ پولیس جے آئی ٹی کے مطابق وسیم اختر نے بتایا کہ ریلی کو ناکام بنانا تھا چاہے جتنے لوگ بھی مرے، اور ہائی کورٹ نے 12 مئی کی سماعت شروع کی تو متحدہ کے قائد کے کہنے پر عدالت کا گہراؤ کیا۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی وسیم اختر کا اپنے وکیل کو لکھا گیا خط سامنے آیا، جس میں انہوں نے خود سے منسوب 12 مئی سے متعلق بیان کی تردید کی۔ وسیم اختر نے ان دعووں کی تردید کی، لیکن وہ پولیس افسر جو کیس کا انچارج تھا، وہ ہمارے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ تحقیقات کی بنیاد پر وہ کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اس قسم کے ایویڈنس موجود ہے کہ اب یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا۔ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، اور اس اتنے ہائی پروفائل کیس میں وسیم اختر صاحب اتنے سال سے آزاد گھوم رہے تھے، آپ کو اس وقت نہیں خیال آیا؟ اچانک ایک اور کیس میں گرفتار ہوتے ہیں، اس ہائی پروفائل کا کیس کا خیال آتا ہے، وزارت داخلہ نوٹیفائی نہیں کرتی، آپ لوگ جے آئی ٹی بناتے ہیں، لیک بھی ہو جاتی ہے، سب چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ ہائی پروفائل کیس 9 سال بعد بہت تیزی سے نہیں ہو رہا؟ دیکھیے بات سنیے، جب انکشاف ہوگا تبھی تفتیش ہوگی نا، تو یہ انکشاف آج سے چند دن پہلے ہوا ہے، اب یہ 9 سال تک کیوں نہیں ہوا ہے، گاڈ نوز بیٹر۔
میں صرف اس بات سے مطمئن ہوں کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جائے گی اور جس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اس کو ایک لاجیکل کنکلوژن پہ لے کے جائیں گے۔ 19 جولائی کو دہشت گردوں کے علاج کے کیس میں گرفتار وسیم اختر کو چند گھنٹوں بعد سابق ایس ایس پی ملی راؤ انوار نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور پھر ان سے 12 مئی 2007 کے کیس پر تفتیش ہوتی رہی۔ بار بار ان سے پوچھا گیا کہ بھائی پہلے پکڑ لیتے، آپ نے پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ ایک پروگرام میں وہ کچھ، دوسرے پروگرام میں کچھ کہتے رہے۔ پھر دعوے کیے گئے کہ ثبوت ہیں مگر وہ کہاں گئے؟ کیا عدالت میں ثابت ہوئے؟ میئر کراچی منتخب ہونے کے بعد جب وسیم اختر جیل سے حلف اٹھانے گئے تو انہوں نے اپنے اوپر قائم 12 مئی کے مقدمے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمت ہے تو پرویز مشرف کو اس مقدمے میں گرفتار کیا جائے۔ مجھے بند کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا 12 مئی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر مرد کے بچے ہو تو 12 مئی کا کیس مشرف پہ ڈالو، آرٹیکل 6 لگاؤ، میں پھر جانوں گا آپ کو۔ اور پھر نومبر میں وسیم اختر ضمانت پر جیل سے باہر آئے۔ 12 مئی سمیت تمام کیسز میں ضمانت ہو گئی۔ وسیم اختر تو ضمانت پر رہا ہو گئے مگر 12 مئی کا ذکر کراچی کی سیاست کا حصہ بنا رہا۔ گزشتہ سال جب ماضی کے دو ساتھی ایک دوسرے کے خلاف مورچہ بند ہوئے تو انہوں نے بھی 12 مئی کا معاملہ اٹھایا، ایک دوسرے پر الزامات لگائے، 12 مئی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا، تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اسی لڑائی کے دوران ڈاکٹر عشرت العباد نے کہا کہ سانحہ بلدیہ اور 12 مئی کی دوبارہ انکوائری ہوگی۔ 12 مئی 2007 میں جس کسی نے کلنگ کی اس کو چوراہے پر لٹکائیں گے۔ 12 مئی 2007 میں جس کسی نے کلنگ کی، چاہے اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو، اس کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم چوراہے پہ لٹکائیں گے، ہینگ کریں گے، عبرتناک سزا دیں گے، تاکہ کبھی کسی کے وہم گمان میں بھی نہ ہو کہ 12 مئی جیسا سانحہ کیا جائے۔ ایسا لگ رہا تھا جتنے عزم نظر آ رہے تھے ڈاکٹر عشرت العباد کے کہ بڑی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اب تو سب منطقی انجام تک پہنچے گا۔ عشرت العباد کے اس بیان کے بعد مصطفیٰ کمال نے الزام لگایا کہ 12 مئی کے واقعے میں خود عشرت العباد ملوث ہے۔ جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ 12 مئی کے قاتلوں کو، کرنے والوں کو چوکوں پہ ٹانگوں گا میں، مزے کی بات ہے کہ 12 مئی کرنے والا وہی آدمی ہے۔ وسیم اختر جو آج 12 مئی کے مقدمے میں بند جس کو کر رکھا ہے، جو کہ اس وقت کا ہوم ایڈوائزر تھے، اس کی جے آئی ٹی رپورٹ آ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی ساری میٹنگیں جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوتی تھیں 12 مئی کے حوالے سے۔ ڈاکٹر عشرت العباد ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے کہا کہ 12 مئی کے حوالے سے میں تو سب کو سمجھاتا رہا، میں نے الطاف حسین صاحب کو سمجھایا کہ جھگڑا ہو جائے گا، آپ معاملے کو آگے لے جائیں، میں نے پرویز مشرف کو سمجھایا تو مجھے یہ کہا گیا کہ افتخار چودھری کو ایئرپورٹ سے نکلنے نہیں دینا ہے، اس معاملے کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے، اور پھر وہ ہوا جو ہو گیا۔ اپنے آپ کو ڈاکٹر عشرت العباد اس سے بری ذمہ قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں تو کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح معاملہ ریزالو ہو، میں پرویز مشرف کو سمجھا لوں، میں الطاف حسین صاحب کو سمجھا لوں۔ عشرت العباد اور مصطفیٰ کمال کا یہ جھگڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماضی کا قصہ بن گیا، جیسے 12 مئی ماضی کا قصہ بن گیا۔ ڈاکٹر عشرت العباد جو 12 مئی 2007 میں ملوث ملزمان کو چوراہے پر لٹکانے کی باتیں کر رہے تھے، وہ خود اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہے اور جیسے استعفیٰ دیا ملک سے باہر چلے گئے اور پھر آج تک لوٹ کر نہیں آئے۔ اتنا سب کچھ ہوا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو افراد اقتدار میں تھے، اس وقت ذمہ دار تھے، وہ سب اس دن ہونے والی 50 سے زائد ہونے والی ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ اس وقت ذمہ داری کی پوسٹ پر وہ سارے تھے۔ گزشتہ سال سابق صدر آرمی چیف پرویز مشرف جو 12 مئی 2007 کو پاکستان کے چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے 12 مئی کے حوالے سے کہا کہ 12 مئی کو جو ہوا وہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ 12 مئی کے کیس میں وسیم اختر صاحب کو پکڑ لیا گیا اور اس وقت آپ کی حکومت تھی۔ عام تاثر یہ ہے کہ آپ کرتا دھرتا تھے، تو سب سے زیادہ بااختیار بھی آپ تھے، سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل بھی آپ کو ہی ٹھہرایا جائے گا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے حکومت چلتی ہے، حکومت کا انچارج جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ نہیں ہوتا۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ حکومت کی ڈیسیجنز تھیں۔ اور یہ سب کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن تو پرویز مشرف صاحب نے مکے لہرا کر کہا تھا اسلام آباد میں کہ دیکھی میری کراچی میں طاقت۔ 12 مئی 2007 کو کراچی شہر میں ایم کیو ایم کنٹرولنگ پوزیشن میں تھی، وسیم اختر مشیر داخلہ کے اہم عہدے پر تھے، مگر ایم کیو ایم کہتی رہی ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں، حالانکہ اسی ایم کیو ایم کے سابقہ گورنر عشرت العباد اور سابقہ میئر کراچی مصطفیٰ کمال کی باتوں سے واضح ہو چکا ہے کہ ایم کیو ایم کا کتنا بڑا اس واقعے میں کردار تھا، مگر تحقیقات ہو نہیں رہی۔ ایم کیو ایم خود بھی کہہ رہی ہے تحقیقات کریں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، ہو نہیں رہی۔ اب تو موجودہ ایم کیو ایم ماضی کے ایم کیو ایم سے اپنے آپ کو فاصلہ اختیار کیے ہوئے ہے، پھر بھی نہیں ہو رہی۔
हमारे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची जियो। फ़हीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। सब बहुत बड़े बड़े दावे हुए थे, 10 साल में कुछ नहीं हुआ, फिर वसीम अख्तर की गिरफ्तारी, राव अनवार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बड़े दावे किए। ये कहीं गया है केस या कोई मामला कहीं भी नहीं हुआ? वसीम अख्तर वाला मामला भी कुछ नहीं हुआ और ये 10 साल से ऐसे ही पड़ा है केस, कुछ नहीं हुआ। देखिए, जिस तरह से आपने पहले ही कह दिया कि इस केस पर सियासत होती आई है, तो एक दफ़ा फिर इस पर सियासत हो गई है। और देखिए, ये जो केस है ना, ये इसको इस एंगल से ज़रूर देखा करें कि ये वाक़या, ये मामला हुआ कब है। ये मुशर्रफ रिजीम में हुआ है, और मुशर्रफ रिजीम में जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद जब 12 मई पे बात हुई है, वो कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि बस जिसके बाद जो ये हो जाए कि मामला खोल दिया जाएगा, अदालतों से इसके ऊपर फैसले आ जाएंगे। हर दफ़ा जब भी 12 मई आता है, इसी तरह के बयानात, इसी तरह की बातें होती हैं कि 12 मई से फ़लाँ को भी बड़ा नुकसान हुआ, फ़लाँ को भी बड़ा नुकसान हुआ। हर सियासी पार्टी अपने शहीदों की लिस्टें लेकर सामने आ जाती है। अमलन किसी भी स्टेज से 12 मई के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। 12 मई के हवाले से जिस तरह की तहक़ीक़ात की बातें होती रहीं, जिस तरह से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट्स आती रहीं, मैं उसे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कह रहा हूँ क्योंकि JIT नहीं थी, वो जॉइंट इंट्रोगेशन टीम नहीं थी, वो इन्वेस्टिगेशन के कुछ लोगों की बनाई गई एक रिपोर्ट थी जो सामने लाई गई, और उसके बाद ये कहा गया कि वसीम अख्तर ने इसमें ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है। मीडिया ट्रायल हो गया उसके ज़रिए वसीम अख्तर का, लेकिन जो चीज़ें उसमें कही गई थी उनको कहीं प्रूव नहीं किया जा सका। इतनी बड़ी बड़ी बातें, और मैं तो समझता हूँ कि बहुत सी बातें उसमें से ऐसी थी जो पिछले कई सालों से कही जा रही थी बगैर कोई नाम लिए बगैर। इस दफ़ा वो नाम लेके जब कही गई तो उसके बाद भी उसके ऊपर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तक ही बात रह गई। वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसकी अदालत में कोई हैसियत ही नहीं है। आपने वसीम अख्तर की JIT के लिए लिखा, लेकिन वसीम अख्तर की JIT आपने नहीं कराई। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो सकी। 12 मई आज भी जो है वो एक सवाल की तरह खड़ा हो। मगर ये वाला बात आगे ना बढ़ने का मसला क्या है? आमतौर पर कहते हैं इन्वेस्टिगेशन का मसला है, कभी कहते हैं प्रोसिक्यूशन का, कभी अदालतों पर मामला डाल दिया जाता है कि उन्होंने आगे नहीं किया। एग्जैक्टली कहाँ मसला हुआ कि ये बात आगे नहीं बढ़ सकी? देखिए, अदालतों पर इस हद तक जिम्मेदारी हम नहीं डाल सकते कि अदालतों की जानिब से डिले हो गया। अदालतें कोई भी फैसला प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पर करती हैं। हमारे यहाँ नज़र ये आता है कि जो केसेस 12 मई के हवाले से वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहे, कभी कोई शख्स पकड़ के आपने कहा कि ये 12 मई में मुलविस था, कभी किसी के बारे में आपने कहा ये 12 मई में मुलविस था, इससे फ़लाँ चीज़ भी बरामद हो गई, इससे फ़लाँ चीज़ भी बरामद हो गई। आप उसे अदालतों में प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, नहीं कर सके। आप वो गवाह, वो इस्तगासा, वो गवाह, वो शहादतें नहीं लेकर आ सका जिसकी मदद से हम 12 सालों में ये सुन पाते, 10 सालों में ये सुन पाते कि जनाब कोई केस 12 मई का जो है वो अदालत से सज़ा हो गई, अदालत से कोई फैसला आ गया। तो ये सबसे बड़ी वजह जो है वो मैं समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन है। इस केस के ऊपर हर साल सियासत हो रही है, होती रहेगी। आइंदा साल भी हम इसी तरह से बैठ कर इस पर बात कर रहे होंगे। इसी तरह से सियासी जमातें जो हैं अपने शोधा की लिस्टें लेकर बैठी हुई होंगी कि ये हमारे मारे गए। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है फ़हीम सिद्दीकी साहब जो बात कह रहे हैं वो 10 साल से इस केस के साथ जो हुआ है उसको बुनियाद बना के कह रहे हैं कि आइंदा साल भी यही सब हो रहा होगा जो इस साल हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल में यही सब कुछ हुआ है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने आज एयरवाइज जिंदगी चैनल के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टेज गिरने के वाक़े का अज खुद नोटिस ले लिया और 48 घंटों में चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज के मुताबिक मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों पर खुद नोटिस लिया गया, जिसके मुताबिक 2 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। प्रेस रिलीज के मुताबिक जब यह हादसा पेश आया उस वक्त इंतजामिया के मुलाजमीन ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने की बजाय जाए वकूअ की लाइट्स बंद कर दी और फरार हो गए। लाइट्स बंद होने की वजह से जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियां मुतासिर हुई, जिसकी वजह से जख्मियों की तिब्बी इमदाद भी बेहतर तरीके से नहीं की गई, जबकि इस्लामाबाद की इंतजामिया कानून के मुताबिक कार्रवाई करने में हिचकिचाहट का शिकार नजर आई। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद के पास 48 घंटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है और मज़कूरा वाक़या 28 अप्रैल की रात को इस्लामाबाद बहरिया इनक्लेव में पेश आया। एयरवाइज जिंदगी चैनल का प्रोग्राम ईदी सबके लिए की रिकॉर्डिंग जारी थी और इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में बच्चे, बड़े, मर्द और खवातीन सब ही शामिल थे। प्रोग्राम के दौरान इनामात की तकसीम का सिलसिला जारी था और प्रोग्राम का स्टेज कुछ इस तरह बनाया गया था कि तमाम शुरका के बैठने की जगह स्टेज का हिस्सा ही था। आमतौर पर स्टेज और शुरका के बैठने की जगह अलग होती है। स्टेज गिरा और लोग उसमें फंसे, जख्मी हुए, अफरा तफरी फैल गई। सामने आने वाली फुटेज के मुताबिक हादसे के वक्त मुतासरीन की इमदाद के लिए सरगर्मी नजर नहीं आई, बल्कि जाए हादसा पर अंधेरा है। मुतासरीन के मुताबिक इस वक्त इंतजामिया के अफराद उस वक्त उनकी मदद को नहीं आए, बल्कि फौरी तौर पर लाइट्स बंद होती चली गई।
لوگ اپنے پیاروں کو بچانے کی کوشش میں لگے رہے۔ اطلاعات کے مطابق درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ متاثرہ لوگوں میں بوڑھے افراد بھی تھے، بچے بھی تھے، اور آج کچھ متاثرہ افراد نے سماجی رہنما جبران ناصر کے ساتھ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ مناظر بیان کیے جو انہوں نے دیکھے، انہوں نے وٹنس کیے، ان کے پیاروں نے وٹنس کیے، انہوں نے بھگتے اور انہوں نے اپنے مطالبات سامنے رکھے۔ چیخ و پکار تھی، قیامت کا منظر تھا، اور انہوں نے انتظامیہ نے لائٹس آف کر دی تھی اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ یہ زلزلے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ہم قصوروار نہیں ہیں۔ کسی انتظامیہ نے، کسی بحریہ ٹاؤن کی گاڑی نے یا کسی بھی ریسکیو نے ہماری ہیلپ نہیں کی۔ جب انہوں نے لائٹس آف کی تو ہم لوگوں کو، میں اپنی وائف کو ریسکیو نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہاں وہ ڈیمیج ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے ARY والوں نے رابطہ نہیں کیا، میں نے رابطہ کیا ان سے۔ اب مجھ سے رابطہ کر کے کہتے ہیں جی ہم آپ کو جو ہے کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک انسان کی لائف چینج کر کے وہ لائف کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ بانجا ایک اور تھا، میرا چھوٹا بانجا 10 سال کا ہے جس کی ٹانگ پہ فریکچر ہوا ہے۔ میری ایک بانجی ہے، اس کے پاؤں پہ فریکچر ہوا ہے۔ اتنا سڈن بھی ہوا اور پھر ایک دم سے انہوں نے لائٹس بھی آف کر دیں کہ بندہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ پروگرام کی ریکارڈنگ بحریہ ٹاؤن کی حدود میں تھی، جبکہ پروگرام ARY زندگی کا تھا۔ حادثات کہیں بھی کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں، کسی بھی ٹی وی شو کا اسٹیج ہو یا کسی سیاسی جلسے کا اسٹیج ہو، کہیں بھی اسٹیج گر سکتا ہے، حادثہ کہیں بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن حادثے کے بعد لوگوں کو مصیبت میں نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو انتظامات ایسے ہوتے کہ اسٹیج نہ گرتا، اگر گرا تو کیا اس کے بعد ایسے انتظامات تھے؟ اتنے سارے لوگوں کو بلایا گیا کہ ایمبولینس ہوتی، فوری طبی امداد کے لیے کوئی معاملہ ہوتا، نہیں نظر آیا۔ مگر جب اسٹیج گر گیا تو متاثرہ لوگ فوری طور پر امداد کے مستحق تھے، تو لوگ متاثر ہوئے، زخمی ہوئے، ان کی مدد کی بجائے لائٹس بند کر کے ان کی پریشانیوں کو بڑھا دیا گیا۔ ایک شخص خود ہی کہہ رہے تھے کہ میری بیوی ملبے کے اندر تھی مگر لائٹس بند ہو گئی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اسے کہاں چوٹ لگی ہے کہاں نہیں، اسے نکالوں میں ملبے سے تو کیسے نکالوں۔ میڈیا کا تو کام ہے جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی کر کے عوام کو سچ پہنچانا، تو پھر ایک میڈیا چینل سچ کو دبانے کے لیے لائٹ بند کر کے اندھیرا کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کی جان کو مزید خطرے میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ بحریہ ٹاؤن نے ARY کو واقعے کے بعد انکوائری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں، حادثات ہوتے ہیں، خبروں کا حصہ بنتے ہیں اور پھر متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ بات کمپنسیشن سے ختم نہیں ہوگی، سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ متاثرہ لوگ کہہ رہے تھے کہ غریب کے لیے الگ قانون ہے، امیر کے لیے الگ قانون، اسلام آباد کی انتظامیہ تیزی سے حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ کس کا اثر و رسوخ اس وقت استعمال ہوا؟ انہیں انصاف ملنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے نوٹس لیا ہے، اب امید کرتے ہیں کہ انصاف ملے گا بھی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی پھر کے دن۔ یاد دیجیے۔